बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आपको ईमानियात के हवाले से 3 आयत कराई थी जो कि सूरह बकरा का आखिरी रुकू भी कहलाता है, और उसकी जो 3 आयत थी उनको हमने डिस्कस किया था। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके कोर्स में वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए वो उनको हम किस तरह से क्लियर करें, उस हवाले से ये कुछ आयत हैं जो कोर्स में इंक्लूडेड हैं, जिसमें सूरह अहज़ाब जो कि 21 और 22 में सिपारे में मौजूद है। उसकी आयत नंबर 6, 21, 40 और फिर 56 से लेके 59 तक की जो कुछ आयतें हैं वो आपके कोर्स में है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो आपको सबसे पहले बतानी है वो ये कि सूरह अहज़ाब जो है वो मदनी सूरत है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो सूरतें हैं वो इससे पहले हमने जब सूरह बकरा पढ़ी थी तो वो भी मदनी सूरत थी। यूजुअली कहा यह जाता है कि जो कुरान पाक की जो कुछ सूरतें हैं वो इस सीक्वेंस में उतरी हैं कि जहाँ पे मामलात की बात आती है, यानी जहाँ पे घर चलाने के मामलात हो गए, हुकूमत चलाने के मामलात हो गए, तो वो जो मामलात की जो आयात उतरी हैं वो मदनी सूरतें हैं, क्योंकि मदीना में एक रियासत कायम हो गई थी और उसके बाद जो रियासत से मुतालिक जो भी उमूर होते थे उनके हवाले से अगर किसी भी किस्म के कोई अहकामात अगर आने हैं या कोई चीज़ की वईद आनी है, लाइक रोज़ा जो फ़र्ज़ है वो ज़कात फ़र्ज़ हुआ वो मदीना में हुआ। ठीक है, फिर उसके अलावा शराब जो है पहले इजाज़त थी, पहले आहिस्ता-आहिस्ता करके शराब की ममानियत शुरू हुई। पहले ये कि जी आप अगर एक मखसूस टाइम है उस वक़्त शराब ना पिएँ, फिर उसके बाद ये कि जी आप नमाज के टाइम पे शराब ना पिएँ, फिर उसके बाद ये कि जिस टाइम पे आप वज़ू करें उस वक़्त शराब ना पिएँ। आखिर में फिर हुक्म आया, जब आहिस्ता-आहिस्ता करके लोग उसके साथ एडजस्ट होते चले गए, तो आखिर में हुक्म आया कि जी शराब को टोटली बंद कर दिया जाए। उस वक़्त तक भी तमाम सहाबा कराम के घरों में शराब मौजूद थी। कहा जाता है कि जब शराब की हुर्मत का हुक्म आया है तो मदीने की गलियाँ शराब से भर गई थी, क्योंकि लोगों ने अपने घरों से शराब के भरे हुए मटके ला के मदीने की गलियों में फेंकने शुरू कर दिए, तो पूरे मदीना में शराब बह रही थी। इतनी शराब लोगों ने अपने घरों से निकाल के डिस्कार्ड की थी, ज़ाया की थी। सो अगेन वो जो तमाम मामलात से रिलेटेड जितनी भी सूरा हैं वो ज़्यादातर मदनी हैं। ईमानियात से रिलेटेड यानी ईमान के हवाले से जो भी है, या वईद के हवाले से, या जो पुरानी कौमों के ऊपर जो अज़ाब नाज़िल हुए उनके हवाले से जितनी सूरतें हैं वो यूजुअली मक्की सूरतें कहलाती हैं, क्योंकि वो मक्का में इस तरह के जो थे कि लोगों को उस टाइम पे ये था कि ईमान की तरफ राग़िब करना है, उनको खौफ दिलाना है, अल्लाह ताला की जो रबूबियत है उससे मुतारिफ कराना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली जो रहीम साइड है उसके अलावा जो कहार और जबार साइड है वो भी लोगों को दिखाना ज़रूरी। तो इस तरह से वो तो ज़्यादातर जो सूरतें हैं वो मक्कियाँ हैं, जबकि मतलब जितने भी मामलात से रिलेटेड जितनी, जैसे मैंने आपसे कहा, वो तमाम सूरतें जो हैं वो मदनी सूरतें हैं। तो सूरह अहज़ाब में भी बहुत सारे मामलात हैं, उनके हवाले से अहकामात आए हैं, तो वो यूजुअली जो है ये ज़्यादातर जो इनकी जो सूरतें हैं आयात हैं वो सारी मदनी हैं। दूसरी चीज जो इसमें है वो ये है कि इसमें 73 आयात हैं इन टोटल, पूरी जितनी भी बना लें आप आखिर जो है वो, और ये कहाँ से 21वें पारे के जो असलासा है उसके बाद से शुरू होती है, और जो 22वां पारा है उसके अरुबा के बाद जाके खत्म होती है। ठीक है, टोटल इसमें 9 रुकू हैं, उनमें मुख्तलिफ आयात हैं। हम इस वक्त जो पहला जो रुकू है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, आयत नंबर 6 है ये। अच्छा, एक और चीज जो सीक्वेंस में जो सूरतों का जो सीक्वेंस होता है उसमें सूरह अहज़ाब जो है वो 33rd नंबर की सूरत है। मैं एक दफा और कंफर्म भी कर लूं, जहां तक मुझे मालूम है सूरह अहज़ाब 35वीं सूरत है कुरान में, अगर सीक्वेंस के साथ देखा जाए। यानी सूरत पहली जो सूरत है वो जो है वो सूरह फातिहा है जो कि कुरान के सबसे पहले पारे में मौजूद है, और आखिरी सूरत जो कि 114वीं सूरत है वो सूरत नास है जो कि 33वें पारे की आखिरी सूरत है। तो जो सीक्वेंस में जो सूरतें तमाम मौजूद हैं कुरान पाक में, उस सीक्वेंस में जो सूरह अहज़ाब है उसका 33rd नंबर बनता है। अच्छा, उसमें जो आयत है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हमारे ख्यालात होने चाहिए ये उसके हवाले से एक सूरत है।
اس مطلب آیت ہے، اس کو پڑھتے ہیں پہلے، لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد مزید اس کا ڈسکشن کریں گے. النبی، اے نبی، اولا زیادہ، بالمؤمنین مومنوں کے، من سے، انفسہم ان کی جانوں، و اور، ازواجہ ان کی بیویوں، امہاتہم ان کی مائیں، و اور، اولو الارحام قرابت دار، بعدہم ان میں سے بعض، اولا نزدیک تر، ببعدن بعض سے، فی میں کتاب اللہ اللہ کی کتاب، من سے، المومنین مومنین، والمہاجرین اور مہاجرین، اللہ مگر، ان یہ کہ، تفعلوا تم کرو، الا طرف، اولیائکم اپنے دوستوں، معروفہ حسن سلوک، کانا ہے، ذالکا یہ، ہی میں، الکتاب کتاب، مستورہ لکھا ہوا. بیسیکلی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی جو ہیں وہ مومنوں کے تمام امور سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سے فار ایگزامپل آپ انفسہم، یہاں پہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں جو آپ کے قریب ترین ہوتی ہیں. سب سے زیادہ آپ کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کو اپنے بہت سارے لوگوں کو اپنا مال عزیز ہوتا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ مردوں کے لیے جو زیادہ جو عزیز ترین جو لوگ ہیں ان میں بیگمات یا وائفس، وہ بہت قریب ہوتی ہیں ان کے، اور پھر ان کی امائیں، ان کی مائیں بہت قریب ہوتی ہیں. سو مطلب ان تمام سے اول آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ہے. تو جو احکام ہیں، جو مجھے جو سمجھ میں آئے کہ اس آیت میں جو ہمیں 3 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ پہلی چیز تو یہ کہ نبی جو ہیں وہ آپ کی اپنی جانوں سے زیادہ آپ کو عزیز ہونے چاہیے. یہ جو پورشن ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس وقت ہوا تھا جب لوگ جو ہیں غزوہ تبوک کے حوالے سے ایک اعلان ہوا تھا کہ لوگوں کو غزوہ تبوک کے لیے جمع ہونا ہے. تو اس میں پھر یہ آیا کہ جہاد کا اعلان کیا گیا کہ جی آپ کو غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرما کے لوگوں کو یہ اعلان کیا. تو بہت سارے جو لوگ تھے، بہت سارے صحابہ کرام تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے پیرنٹس سے بات کر کے، والدین سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے. اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے دینی دنیاوی امور، جتنے بھی جملہ امور ہیں، ان میں والدین سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے. اور آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان کی فکر کریں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھریں. نہیں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کو اس کا پروف دینا ہے اس طرح کہ اگر آپ کی جان آپ کو اپنی جان دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ کو اپنی جان دینی پڑے گی وہ محبت ثابت کرنے کے لیے جو آپ کو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے حوالے سے یہ قول بھی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز باقی چیزوں کو رکھتے ہیں تو آپ کو پھر اپنے آپ کو مصیبت میں اور پریشانی میں ڈالنے والی بات ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کا دنیا اور آخرت میں شفیق تر ہوں ان کے نفسوں سے، یعنی ان کی جان سے، اور ان کے آبا یعنی ان کے والدین سے زیادہ میں ان کے لیے محبت کرتا ہوں، شفیق. اس کے بارے میں یہ بھی آیا کہ جب مسلمانوں کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی سختی نازل ہوتی تھی، کوئی جنگ کا اعلان آتا تھا، کوئی بہت مشکل حکم آ جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے. تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، ہاں کہ سورہ توبہ میں ہے غالباً، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ہاں تمہارے سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں. سورہ توبہ 9ویں سورت ہے، اس کی 128ویں آیت ہے، اس میں یہ آیا ہے
کہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جنہیں تمہارا تکلیف اور نقصان دینے والی بات تم پر کوئی بھی، یعنی مسلمانوں کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے یا مسلمانوں کو کوئی کسی چیز سے نقصان ہونے والا ہو، تو وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتی ہے، یعنی ان کو بہت اس سے تکلیف ہوتی ہے. وہ تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں، وہ ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی obviously اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک نبی ہر چیز سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو امت کے فرائض میں بھی یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے ان کی محبت کا اور ان کے جو احسان ہے اس کا بدلہ دیں، اور ان کو اتنا اپنے سے عزیز رکھیں کہ ان کے لیے اگر اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے تو آپ ڈال سکیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ خود فرمایا، جب یہ اس طرح کے 2-4 احکامات آئے تو اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر اور کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے. مال، اولاد، اپنی جان، والدین، کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز نہیں ہونی چاہیے. تو جو احکام ہیں وہ احکام ہیں، ان کے احکام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ان کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد پھر اس کے جو آگے یہ فرمایا کہ اچھا دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ امہات المومنین کا یہاں پہ ذکر ہوا کہ یعنی یوزولی ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے یہ بات بتائی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہیں اور وہ اتنے قریب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہو گئے ان کی بھی عزت اور تکریم کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہے جس میں حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کا جو پورا خاندان ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا خاندان، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کا احترام کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح حضور سے ریلیٹڈ جو خواتین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کہلاتی ہیں، یعنی ازواج مطہرات، یعنی وہ جو امت کی مائیں یعنی امہات المومنین کہلاتی ہیں، ان کا پھر مقام و مرتبہ آ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ان کی پوری تکریم کرنا بہت ضروری ہے. اور ان کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ تمام امت کی جتنے بھی امتی ہیں ان کی مائیں وہ. تو اس طرح سے اور ان کو جو ہے وہ ہر صورت میں ان کا احترام کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر ایک اور جو چیز بہت امپورٹنٹ بتائی، اگر آپ اس میں نوٹس کریں، ماؤں کے بعد بیویاں اور جانیں آ گئی، اس کے بعد مائیں آ گئی، اس کے بعد قرابت دار کی بات آ رہی ہے. یہاں پہ ایک چیز بہت ضروری ہے معلوم کرنا کہ ایک زمانہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اس میں جو یہ تیسرا حکم بنتا ہے اس آیت کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، اقربا کو جو ہے وہ اپنی وراثت سے یا اپنا جو آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس میں ان کا درجہ سب سے پہلے رکھنا ہے اور اس کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنا ہے. وہ کس طرح سے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس میں جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو اس میں ہوا یہ کہ پھر ایک ٹائم ایسا آیا جب مواخات ہوئی، اور اس میں تمام جو وہ تھے کیا کہتے ہیں صحابہ کرام جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بھائی چارہ قائم کیا انصار اور مہاجرین نے. اور اس میں یہاں تک بات آ گئی کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں تقسیم کر دی تھیں. آپ کو معلوم ہے اس میں بہت سارے مسلمان جو انصار تھے، کیونکہ مہاجرین جو ہیں وہ بے یار و مددگار اور کسی بھی چیز کے بغیر آئے تھے، تو ان کو اپنا مال میں سے آدھا، اپنا کاروبار آدھا کر دیا تھا. بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں کو آدھا کر دیا تھا اور ان کو مہاجرین کو اپنے اپنے گھروں میں ٹھہرایا تھا. تو یہ جو مواخات کا جو ایک عمل تھا وہ شروع میں جب ایک اسلامی ریاست قائم ہونا شروع ہوئی تھی تب کی بات تھی. لیکن اس کے بعد پھر میراث کا قانون آ گیا. میراث کا مطلب کیا ہے؟ وراثت، یعنی آپ نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ آپ کی اختیار کی چیز ہے، لیکن جب آپ موجود نہیں رہیں گے اور آپ کی کمائی ہوئی چیز دنیا میں موجود ہے تو وہ آپ کے ورثاء کو مل جائے گی، یعنی آپ کے ریلیٹیوز کو مل جائے گی.
تو یہاں پہ وہ جو چیز ایک زمانے تک، جیسے جب شروع اسلام کا جو دور تھا، جب مدینہ کی ریاست قائم ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں وراثت کا قانون نہیں تھا. تو جو بھی جو بھائی چارہ جن انصار و مہاجرین کے درمیان، تو کسی ایک انصاری جو تھے، اگر ان کا وصال ہو جاتا تھا تو ان کے جو ترکہ ہوتا تھا اور ان کا جو کاروبار ہوتا تھا اور ان کے گھر کی جو تمام چیزیں ہوتی تھیں، وہ ساری کی ساری آٹومیٹیکلی وہ جو مہاجر بھائی تھے ان کے پاس آ جاتی تھی. یہ شروع میں ہوا. لیکن اس کے بعد جب سب سیٹل ہو گیا، لائف چلنی شروع ہو گئی، سب اپنے اپنے اس میں آ گئے، تو پھر کیا ہوا کہ پھر جو ہے وہ کیا کیا گیا کہ پھر وراثت کا قانون آیا. اور اس وراثت کے قانون میں کیا ہے کہ سے فار ایگزامپل اگر ایک صاحب ہیں، ان کے 2 یا 3 بچے ہیں، تو جب وراثت میں ترکہ تقسیم ہوگا تو سب سے پہلے جو سورۃ النساء میں اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے دیا ہوا ہے کہ بچوں کو سب سے زیادہ ملے گا، پھر بیگم کو ملے گا، پھر کچھ مطلب مین حصہ اولاد کو جائے گا، پھر 8واں حصہ بیگم کو جائے گا، پھر جو ہے وہ بھائیوں کو ملے گا، بھائیوں کے بچوں کو ملے گا، بھائیوں کا انتقال ہو چکا ہے تو مطلب وہ رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا. تو یہ جو چیز ہے وہ اس سے پتہ چلتی ہے کہ آپ اللہ تعالی مطلب اپنے قرابت داروں کو جو بھی کچھ دینا دلانا ہے، کچھ ان کو وراثت ہو گئی، یا آپ کے جو آپ نے اگر کسی کو اپنی جو جائیداد ہے وہ حبہ کرنا ہے، گفٹ کر دینا ہے، تو آپ سے فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی یہ وراثت جو ہے، مطلب یہ جو میرا اپنا جو ایک کاروبار ہے، یہ میں نے ایک ٹرسٹ کے نام کر دیا. تو ایک واقعہ بھی اس میں تفسیر میں نے پڑھا کہ اس میں یہ تھا کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا کے یہ بولا کہ یا رسول اللہ، میں اپنا یہ جو مال ہے یہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، انٹرسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ اس کو جو ہے اس سے کوئی فاؤنڈیشن بنا دیجیے یا کچھ بھی کر لیں جس کے نتیجے میں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو یہ جو جائیداد ہے وہ دے دو اور وہ اس سے فائدہ کریں. تو آپ نے فوراً جیسے ہی یہ بتایا گیا تو وہ صحابی نے جو ہے وہ تمام جو رشتہ دار تھے ان کے اندر وہ جائیداد جو ہے وہ تقسیم کر دی. تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم جب اگر ہیں، ہم نے کچھ کما لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ہمارا ہے. ہم نے اس میں سے اپنے جو قریب کے لوگ ہیں، خصوصیت سے اگر وہ غریب ہیں، اگر آپ جیسے برابر کے ہیں، تو پھر بھی سوچا جا سکتا ہے ان کو گفٹ کرنا ہے، کس طرح سے دینا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے، ان کو مدد ہونی چاہیے، ان کو ہیلپ ہونی چاہیے، ان کو گفٹ دیتے رہنا چاہیے. تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ غریب ہیں تو پھر تو لازمی طور پہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ باہر تو ٹرک کے ٹرک ڈونیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے جو اپنے یعنی چراغ سے تلے جو آپ کے اپنے ریلیٹیوز بیٹھے ہیں وہ بھوکے بھی ہیں، ان کے بچوں کو تعلیم بھی نہیں مل رہی، ان کو ٹھیک سے شیلٹر بھی پرووائڈ نہیں ہو رہا. تو یہ تمام چیزوں کا دھیان رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور بھلائی کرے تو زیادہ بہتر ہے. اس کا پھر جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو کامنٹ کر کے پوچھ لیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.